आयत मुबारक आ गई है जी, सूरतुल क़सस की 86 नंबर आयत है ये, और ये भी बड़ी अहम आयत मुबारक है। कुछ बड़ी ख़ास बातें यहाँ हो रही हैं, कुरान मजीद के हवाले से ही ये बातें हैं। पिछली आयत के अंदर भी कुरान पाक के हवाले से ही बातें थी, यानी कुरान जिस रब ने आप पर फ़र्ज़ किया। तो अभी जो हम पढ़ने लगे हैं, वमा कुंत तरजू अन युल्क़ा इलैकल किताब, यहाँ तक पहले समझ लें। ए महबूब, आप उम्मीद नहीं रखते थे कि आपकी तरफ ये किताब भेजी जाएगी। बोल ली अगर आप हजरात भी बोल सकते हैं तो, ए महबूब आप उम्मीद रखते थे कि आपकी तरफ ये किताब भेजी जाएगी। वमा कुंता, आप नहीं रखते थे, तरजू आप उम्मीद रखते थे। वमा कुंता तरजू, और आप उम्मीद नहीं रखते थे, अन के युल्क़ा भेजी जाएगी, इलैका आपकी तरफ, अल किताब। ए महबूब आप किताब मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि आपकी तरफ किताब भेजी जाएगी। इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, हाँ तुम्हारे रब ने तुम पर रहमत फरमा दी। या इसका माना ऐसे कर लें, सिवाय अपने रब की रहमत के, या अपने रब की रहमत के बगैर। इल्ला का माना बगैर कर लें, अपने रब की रहमत के बगैर आप किताब मिलने की उम्मीद नहीं रखते। आपको ये उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ आपका रब ये किताब भेजेगा, अपने रब की रहमत के बगैर। फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफिरीन, तो आप हरगिज काफरों की मदद ना करें, काफरों के मददगार ना बने। आयत मुबारका के अंदर दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं। एक माना यह है कि इससे मुराद हुजूर की ज़ात है, और एक माना यह है कि इससे मुराद हुजूर की उम्मत है, हुजूर के गुलामान है। यानी मुखातब अल्लाह ने अपने महबूब को किया है, और मुराद इससे कौन लिए हैं, हुजूर के गुलाम। तो दोनों माने हो गए, समझ आ गए दोनों माने जी। एक माना हुजूर और दूसरा माना हुजूर की उम्मत। यानी अल्लाह ताला अपने महबूब से ये बात फरमा रहा है कि मेरा महबूब आपको इस किताब के मिलने की उम्मीद नहीं थी अपने रब की रहमत के बगैर। और दूसरा माना, ए मेरे महबूब की उम्मत, आपको उम्मीद नहीं थी अपने रब की रहमत के बगैर इस किताब के मिलने की। अब यहां पर यह बात क्यों की जा रही है? क्योंकि पिछली आयत के अंदर बात कुरान की आई कि आपकी तरफ कुरान उतारा गया, आप पर कुरान के अहकाम फ़र्ज किए गए। तो साथ ये बता दिया गया कि ये जो कुरान है, इस कुरान का जो नुज़ूल आप पर हुआ, या इस उम्मत की तरफ ये किताब भेजी गई, तो ये महज रब का करम है। जोर है रब के करम पर। जोर किस पर है जी? रब के करम पर, कि रब का करम हुआ तो आपको ये किताब अता की गई। अच्छा, कुरान मजीद को कहा जाता है कि ये दुनिया जहान के जितने खजाने हैं, उन सारे खजानों से बढ़कर कुरान का खजाना कीमती खजाना है। कुरान सारे खजानों से बढ़कर एक कीमती खजाना है। जितनी कीमत कुरान की है, इतनी कीमत दुनिया और जहान की सारी चीज़ों की मिल के भी नहीं हो सकती। कुरान उससे भी ज़्यादा कीमती है। तो ये कुरान अल्लाह ने आपको क्यों दिया, किस लिए दिया, इसके बदले में अल्लाह ने तुमसे क्या लिया? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने तुम्हें यह दौलत मुफ्त में अता फरमा दी, सिर्फ अपनी रहमत की वजह से। बोलिएगा किस वजह से? अपनी रहमत की वजह से अल्लाह ने यह दौलत आपको मुफ्त में अता फरमा दी है। हुजूर से भी बात हो गई और हुजूर की उम्मत से भी बात हो गई। हुजूर को भी यह किताब दी गई, रब की रहमत से दी गई। हुजूर की उम्मत को भी दी गई तो रब की रहमत से दी गई। अब बाज कम फहम लोगों ने, जिनकी समझ ज़रा कमज़ोर थी, उन्होंने यहाँ से एक गलत मतलब निकाल लिया। वो भी चूँकि समझाना ज़रूरी होता है कि लोग कहीं फिसल ना जाएं, डगमगा ना जाएं। वो गलत माने क्यों किए, मैं भी आपके सामने बात रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी पूरी तरह से। वमा कुंता तरजू का माना क्या हुआ जी? और आप उम्मीद नहीं रखते थे अन युल्क़ा इलैकल किताबा, कि आपकी तरफ ये किताब भेजी जाएगी, इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, अपने रब की रहमत के बगैर।
اب انہوں نے اس کا معنی یہ نکال لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملنے سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو کتاب دی گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال. پہلی جو وحی آئی تھی اس وقت عمر مبارکہ کتنی ہو چکی تھی؟ تو لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے آنے سے پہلے، یعنی پہلی وحی کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عطا پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میری طرف وحی کی جائے گی. حضور کو کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان بھی معلوم نہیں تھا. مانا انہوں نے یہ نکال لیا. دیکھیں نا، آپ کو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی جائے گی. اتنی بات ذرا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی جائے گی. اس جملے سے وہ ثابت کیا کرنے بیٹھ گئے؟ حضور کو تو دیکھیں جی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. وہ تو 40 سال کے بعد جب پہلی وحی آئی تو حضور کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، پہلے تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ لوگوں نے مانا اس کا نکال لیا. آگے وہ جو جملہ ہے الا رحمتم من ربک، اس جملے کو نظر انداز کر گئے وہ لوگ، سوائے اپنے رب کی رحمت کے، یا اپنے رب کی رحمت کے بغیر. رب کی رحمت کے، اگر رب کی رحمت کے بغیر والی بات ساتھ اٹیچ کر کے اس جملے کو دیکھیں گے تو مطلب صاف واضح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا جاتے بول دیتا کرو. کیسے صاف مطلب واضح ہوگا جی؟ کہ آپ کے رب کی رحمت کے بغیر، آپ کو اپنے رب کی رحمت کے بغیر یہ کتاب ملنے کی کوئی امید نہیں تھی. رب کی رحمت کے بغیر کتاب ملنے کی کوئی امید نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ حضور کو امید ہی نہیں تھی کتاب ملنے کی، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کے ملنے کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کے راہب انہیں پتا تھا کہ یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. راہبوں کو پتا تھا. آپ اگر حدیث کی یا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو بڑے مضبوط حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ بعض عیسائیوں نے، بعض راہبوں نے، بعض عیسائیوں نے، بعض یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. راہبوں کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں. بھائی نکتہ ہے سمجھنے والا، بولیے گا ذرا، کس کو پتا تھا؟ راہبوں کو. اور پرانی پچھلی آسمانی کتابوں کے علماء، انہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں. بڑی عجیب بات ہے، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں. نہیں ہے عجیب کہ نہیں؟ تسی ہن اللہ کرے بولتے پو نا. اور راہب پہ 10 دن بھئی یہ اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے تے جڑے اللہ دے نبی اللہ دے رسول ہیں انہاں آپن کو نہیں پتا. اے جڑے پٹھے مولوی نا، پٹھے ترجمے کرن والے، غلط ترجمے کرن والے تے آیتاں دے غلط مطلب کڈ کے لوگاں دسن والے، او مانا اے پہ کر دین. حضور نو جی پتہ کوئی نہیں سی. او تے 40 سال جدو عمر ہو گئی تے جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے تے ادوں پتہ لگا حضور نو کہ میں تے نبی ہاں. پہلے تے حضور نو پتہ ہی کوئی نہیں سی. راہب پہ 10 دن راہب، بحیرہ راہب ہے. بحیرہ کیا نام ہے جی؟ اس نے حضور کا ابھی بچپن تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. ابھی حضور کا بچپن تھا، ابھی حضور کا بچپن تھا اور راہب، بحیرہ راہب کو پتا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. ابھی حضور کی جوانی تھی، جوانی کے اندر بتایا تھا. اس کا نام ہے نستورہ راہب. اس نستورہ راہب نے بتایا کہ حضور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تو باتیں ہو گئیں. چلیں راہبوں کی، ہو سکتا ہے کوئی بات نہ مانے، کوئی کہے ہوتے راہب سن جی، انہاں دی گل تسی مولوی صاحب کدے من لئی. میرے
میرے نبی کی اپنی حدیث ہے، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو جانتا ہوں، اس پتھر کو، میں پیغمبر محمد اس پتھر کو جانتا ہوں کہ ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا نبوت کے اعلان سے بھی پہلے، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پڑھا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر سلام پڑھے تے حضور سن دے، پتھر سلام پڑھے تے حضور سن دے، تے بشر سلام پڑھے تے حضور نہیں سن دے، پتھر پڑھے تے حضور سن دے، حضور نو پتہ ہے کہ پتھر ہے تے میرے تے سلام پڑھ دے، حضور اس پتھر کو جانتے ہیں، ماننا پڑے گا اگر حضور پتھر کو جانتے ہیں تو حضور بشر کو بھی جانتے ہیں، کوئی پتھر ہو کے بھی سلام پڑھے تو حضور اسے جانتے ہیں، اور اگر کوئی بشر ہو کے سلام پڑھے تو حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ سلام پڑھا کریں، حضور سے کوئی جان پہچان بنایا کریں، یہ صلاۃ و سلام حضور سے محبت کے لیے بہت قیمتی نسخہ ہے، بہت قیمتی تریاق ہے، یہ جس نے بھی حضور سے محبت کرنی ہے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دے، حضور سے محبت ہو جائے گی۔ حضور اسے جانتے ہیں، حضور کی اس پہ نظر پڑتی تھی، اس پتھر پہ حضور کی نظر پڑتی تھی۔ اچھا غور فرمائیں نا ذرا، ہے پتھر، وہ سلام پڑھ رہا ہے، حضور اس کا سلام سن رہے ہیں، اس پتھر کو جان بھی رہے ہیں، اس پتھر کو پہچان بھی رہے ہیں، اور زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ ابھی نبوت کا اعلان، پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، بھئی پتھر تبھی سلام پڑھتا تھا، عام بندے پر بھی پتھروں نے کبھی سلام پڑھا ہے؟ بولے نا، پتھر کو پتا تھا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ نبی ہیں، نبی ہیں، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان کیا نہیں تھا، پتھر کو معلوم تھا، اگر پتھر کو معلوم تھا تو حضور کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ پیدا ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدے میں جا کے پڑھا ربی حب لی امتی، اللہ حضور کو پتا تھا، بولیے نا، حضور کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں۔ ایک گل تے تھوڑی چلو ایتھی رہ جانی، ایک گل اور کر لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے نا، پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے، چاند کو بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے جی۔ وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے نا کہ میری نظر اچانک اوپر چاند کی طرف گئی، 14ویں رات کا چاند رہا تھا، اور 14ویں رات کا چاند تھا اور وہ ہل رہا تھا، 14ویں رات کا چاند ہل رہا تھا، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تو ہل گئی، رات کا سماں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، پھر اچانک حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری نظر حضور کی انگلی پہ گئی، تو میں نے عجیب منظر دیکھا، عجیب ماجرا دیکھا، جدھر انگلی جاتی تھی ادھر چاند جاتا تھا، جدھر انگلی جاتی تھی ادھر چاند جاتا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سمجھوں کہ چاند ہل کیوں رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ آئی اصل میں یہ حضور کی انگلی کے اشارے پہ ہل رہا ہے، اور کیوں نہ ہلتا، حضور بھی نور ہیں، چاند بھی نور ہے، تو نور کا کھلونا بھی نور ہی ہوگا نا، نور کا کھلونا بھی، بھائی دیکھیں نا، جو جتنا اپنے کسی بڑے امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کے کھلونے بھی پھر اتنے ہی مہنگے ہوتے ہیں جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے کھلونے عطا فرمائے،
کھلونا بھی چاند عطا فرمایا. حضور بچپن میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، اور حضور کی نظر بھی ہل رہی ہے، اور حضور کی انگلی بھی ہل رہی ہے، اور نظر پہ اور انگلی پہ وہ ساتھ ساتھ چاند بھی ہل رہا ہے. تو مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں حضور نو پتہ کوئی نہیں سی کہ میں نبی ہوں. استغفر اللہ معاذ. یہ پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرمائی. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو رہا تھا. کیا تیار ہو رہا تھا؟ یہ نا مٹی ایک پاسے پئی سی تے پانی ایک پاسے پیا سی تے یہ گارا بننا سی. تے حضور اے نہیں فرما رہے کہ میں کول کھلو کے ویکھ رہا ساں یا میں موجود ساں یا میرے سامنے اے واقعہ ہویا. حضور یہ نہیں فرما رہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنتو نبیا و آدم بین الماء والتین. آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا اور میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ دیکھیں جی حضور کو تو پتہ نہیں تھا، تو ہم پھر اس کو یہ کہیں گے تین اپن پتہ کوئی نہیں، تو آپ جاہل ہیں. جڑا اے کہے بھائی حضور نو پتہ کوئی نہیں سی، ادھا مطلب ہے ان خود پتہ کوئی نہیں، ان خود اپنا بھی پتہ کوئی نہیں. جی تو دیکھو لو بھی پوچھ لینا چاہیے بھائی تین اپنے کو ماں پیو دا بھی عطا پتہ ہے یا کوئی نہیں ہے. جو نبی کا گستاخ ہو گیا، جو نبی کا بے ادب ہو گیا، وہ دھتکارا گیا. پنجابی زبان میں کہوں اور ردیا گیا. اتھے بھی ردیا گیا تے اوتھے بھی ردیا گیا. اگڑا شیطان ابلیس سی کیوں ردیا گیا سی؟ وجہ کی ہوئی؟ اس نے بے ادبی پیغمبر کی تھی. اللہ کو تو سجدے کرتا تھا. یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تھا وہ اصل میں جو بے ادبی کی تھی وہ کس کی تھی؟ نبی کی بے ادبی کی تھی. اللہ نبی کی بے ادبی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی کا گستاخ ہو، کوئی نبی کا بے ادب ہو. اب یہ دیکھیں نا یہ کتنے بڑے درجے کی بے ادبی ہے کہ دیکھیں جی حضور کو تو پتہ نہیں تھا، وہ 40 سال کے بعد حضور کو پتہ چلا. یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لوگ پھر وہ کتابیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ فلاں مسلک کا عالم، یہ فلاں مسلک کا عالم، یہ فلاں تفسیر کی کتاب اور اس میں لکھا ہوا ہے یہ فلاں حدیث، یہ فلاں روایت، یہ فلاں حوالہ. دیکھیں جی لکھا ہوا ہے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا. 40 سال تک حضور بے خبر تھے. 40 سال تک آپ کو دور دور تک کوئی امید بھی نہیں تھی کہ میں نبی بنایا جاؤں گا. یہی مطلب نکالتے ہیں نا وہ آیت کا، فَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. دیکھیں جی حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، حضور کو تو امید ہی نہیں تھی کہ میں نبی بنایا جاؤں گا. جی ہم کہیں گے وہ سارے حوالے، وہ ساری حدیثیں، وہ سارے ریفرنسز، وہ ساری سیرت کی کتابیں انہیں اٹھا کے آگ لگا دو جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا. تو میرا خیال ہے گل سمجھ نہیں آئی. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کتابیں غلط ہیں. حضور کی نبوت اور رسالت کے ادنا سے ادنا درجے کی بھی بے ادبی کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے کتاب غلط ہے، ہم کہیں گے حدیث غلط ہے. کیونکہ نبی کے مقام سے آگے حدیث تو نہیں ہے نا. جی بتائیں نا، نبی کا مقام آگے ہے کہ حدیث آگے ہے؟ بتائیں. نبی کا مقام آگے ہے. عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، پنگھوڑے میں. جی اور جب ماں کے اوپر آپ کی ماں حضرت مریم پہ الزام لگا تو اللہ پاک کی جانب سے آپ کو القاء کیا گیا تھا کہ تو اشارہ کر دینا بچے کی طرف، بچہ خود تیری پاک دامنی کی گواہی دے گا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی ہونے اور اپنے ماں کے پاک دامن ہونے کی گواہی پنگھوڑے میں لیٹ کے دے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں. بھائی آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں.
ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، 2-3 دن عمر ہے، ابھی کتنی عمر ہوگی 2-3 دن میں، لیکن 2-3 دن کا بچہ بول رہا ہے، لفظ ادا کر رہا ہے، اور وہ کلام بول رہا ہے جو کلام اس سے پہلے نہ سنا گیا نہ پڑھا گیا، وہ کلام بول رہا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 2-3 دن کی عمر پا کر پنگھوڑے کے اندر اپنی نبوت اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو 40 سال آپ کی زندگی کے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی اور رسول ہیں، تو دیکھیں نا 40 سال آپ کی سیرت کے پھر نکالنے پڑیں گے، کاٹنے پڑیں گے، حالانکہ وہ بھی نبوت کے باب ہیں، وہ بھی نبوت کا زمانہ ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے اعلان نہیں فرمایا۔ بولیے گا جی کیا نہیں فرمایا؟ اللہ کی طرف سے اذن نہیں تھا کہ آپ بولیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نبی ہوں، اذن نہیں تھا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی آپ کی طرف آئی، تو اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ بے خبر تھے۔ وہ امی کا معنی بھی لوگ پھر کر دیتے نا، امی کا معنی ان پڑھ، حضور تو ان پڑھ تھے جی، حضور کو تو عطا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو امی کا معنی بھی جب ہم کریں گے ان پڑھ، تو جب اس لفظ کی نسبت حضور کی طرف آئے گی، امی کا معنی ان پڑھ ہے، درست معنی ہے یہ، مگر اس ان پڑھ کا مطلب یہ بنے گا کہ حضور ایسے ان پڑھ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان کے پاس علم حاصل نہیں کیا، اس معنی میں ان پڑھ، اس معنی میں ان پڑھ، حضور اس معنی میں ان پڑھ کہ حضور نے کسی انسان کے پاس، بولیے گا کسی انسان کے پاس آپ نے علم حاصل نہیں کیا، کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا، کوئی آپ کو پڑھانے والا انسان نہیں تھا، بلکہ جس نے آپ کو پڑھایا ہے وہ آپ کا اپنا رب ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور سرے سے ہی ان پڑھ تھے، حضور جاہل تھے، گوار تھے، حضور کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر تو قرآن کا بھی انکار ہو گیا، پیچھے بچا پھر کیا؟ یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ حضور کا معلم کون ہے؟ صرف اللہ۔ بولیے گا حضور کا معلم۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی مخلوق میں سے حضور کا استاد بنا، معاذ اللہ، اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر استاد کا مقام تو اونچا ہوتا ہے، استاد کا مقام تو، اور شاگرد کا مقام نیچا ہوتا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ مخلوق میں سے کسی کے پاس آپ نے پڑھا، تو جس کے پاس آپ نے پڑھا استغفر اللہ، اس کا مقام پھر اونچا ہو جائے گا۔ حضور کا مقام سب سے بلند ہے، حضور کا مقام، اور سب کا مقام مخلوق میں سے سب کا مقام حضور سے نیچے ہے، مخلوق میں سے سب کا مقام حضور سے نیچے ہے، اور مخلوق میں سے حضور کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس لیے حضور کو پڑھانے والا، بولیے صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو ہے نا آیت مبارکہ، اس کا مطلب یہ ہے محبوب، یہ کتاب جو آپ کی طرف بھیجی گئی، یہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کی، تو یہ معنی درست ہے۔ رب کی رحمت کے بغیر تو آپ پر کتاب آ ہی نہیں سکتی تھی، رب کی رحمت کے ساتھ ہی آ سکتی تھی۔ اور حضور ہماری طرف یہ جو کتاب آئی ہے، ہماری طرف یہ قرآن ہماری طرف بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بولیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور اے محبوب اور اے میرے محبوب کے غلامان، تم کافروں کی پشت پناہی نہ کرنا۔ دیکھو تمہارے طرف کتاب آ چکی ہے، یہ کتاب آ جانے کے بعد تمہارا کافروں کی پشت پناہی کرنا بنتا نہیں ہے، کافروں کی سپورٹ کرنا بنتا نہیں ہے۔ آپ سپورٹ کریں مومنوں کی، مسلمانوں کی، کافروں کی سپورٹ نہ کریں، کافروں کی حمایت نہ کریں، کافروں کی مدد نہ کریں، اہل ایمان کی مدد کریں۔
کفر کی مدد نہ کریں، شرک کی مدد نہ کریں، کفریہ کاموں کی مدد نہ کریں، شرکیہ کاموں کی مدد نہ کریں. یہ معنی ہوں گے اس ساری وَلَا تَكُونَنَّ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. میں نے کوشش کی ہے آج سورت مکمل ہو جائے. پیچھے 2 ہی آیتیں رہ گئی تھیں، لیکن وہ موضوع تھوڑا تفصیلی موضوع تھا، میں نے اس کو نبھانا تھا اس موضوع کو. تو انشاءاللہ العزیز سورۃ القصص کی آخری 2 آیتوں پر بیان آئندہ جمعہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.